अम्मा जान निगार में कहती है तुम्हारी माँ नमाज क्यों पढ़ती है। अल्लाह को हम जैसों की नमाज की भला क्या मतलब। इसने खोए खोए लहजे में पूछा। मेरी जान तुम इनको कहती जो अल्लाह आम इंसानों को होता है वही ताइफों का भी होता है। अल्लाह अच्छे बुरे इंसानों की तफरीक नहीं करता, इसके लिए सिर्फ इसका बंदा होता है, अच्छा बुरा नहीं होता। और हम दुनिया की नज़र में ताइफ हैं, अल्लाह की नज़र में नहीं। ये तो हम इंसान जजमेंट का होते हैं, अल्लाह ईमान अमाल देखते हैं, जज नहीं करता। इन्होंने इसे प्यार से समझाया। फिर एक नज़र इसके बंद होते पैर को देखा। वो सारा किस्सा इन्हें सुना चुकी थी। और हमसे वादा करें ज़रपाश, जो हरकत आपने आज की वो आप आइंदा नहीं करेंगी, हमारे सर की कसम खा कर कहें। वो जज्बाती हो गई थी। अम्मा जान हम आपके सर की कसम खा के कहते हैं हम दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेंगे। इसने इनके सर पर हाथ रखकर कहा तो इनके चेहरे पर इत्मीनान नजर आया। ये तो अच्छा हुआ आपको कोई नेक बंदा मिल गया, हम इनके शुक्रगुजार हैं, वरना अगर कुछ गलत हो जाता तो सोच के ही रूह कांप जाती है। वो अब उठ के बिस्तर ठीक कर रही थी। इसने बेदहानी से सुना। क्या आपने इन्हें सच बता दिया था। यकदम इन्हें याद आया तो पलट कर ज़ारदारी से पूछा गया। नहीं, हमने झूठ बोला कि हम यहाँ मेहमान आए हैं। इसने लापरवाही से बताया और सोने के लिए लेट गई। जहाँ आना बस इसे देख कर रहेगी। वो नन्ही सी इनकी गुड़िया कब इतनी बड़ी हो गई थी। इनकी आंखों के गोशे नीम होने लगे। ठीक है, ज़रपाश को उन्होंने जन्म नहीं दिया था, लेकिन पाला तो खुद इन्होंने ही था। पर अब हर वक्त इन्हें ज़रपाश की ही फिक्र सताती थी कि खुदा नवाज़ता अगर इन्हें कुछ हो जा गया तो निगार बेगम इसको भी धंधे पर न लगा दें। इन्हीं सोचों की वजह से आज की रात भी वो सो नहीं पा रही थी। लोगों के लिए साबिक़ किरदार भी में था, खुद अपनी निगाह में गुनहगार भी में था। सुबह की किरणों ने इस हवेली को अपने हिसार में लेना शुरू कर दिया था। किचन से नाश्ते की खुशबू आ रही थी। सामने सोफे पर मिर्दाद खान अपने दोनों बेटों शहबाज खान और रजब खान के इमरान किसी खास मामले पर बात कर रहे थे। यहाँ से होते हुए जाओ तो ऊपर वाले हिस्से में वो अपने कमरे में बिखरे से हुलिये में परेशान से बैठा था। सामने एक छोटी उम्र का मुलाजिम खड़ा था। छोटे हाँ जी, मैंने इस जगह के इर्द गिर्द एक मकान से पूछा, वहाँ इस नाम की कोई ना लड़की ना रहती है और ना ही किसी की घर मेहमान आई थी और ना इस पाइल की दूसरी जोड़ी किसी लड़की के पास। इस मुलाजिम ने 10 दफ़ा की कही बात दोबारा दोहरा दी। हाँ ठीक है, तुम जाओ, हाथ के इशारे से कहता उठ खड़ा हुआ। ये लड़की इसके लिए दरसर बन गई थी। इसे खुद नहीं पता था वो कहीं उसे ढूंढ रहा है। 10 दिनों से नौकरों को पूरे गांव की दौड़ें लगवाई थी। खुद भी 10 दफा इस जगह गया था, लेकिन इसने नहीं मिलना था, वो नहीं मिली थी। अब वो मायूस होने लगा था। तेजी से तैयार होकर वो सीढ़ियां उतर के जैसे ही नीचे उतरा, सामने बड़े सोफे पे बैठे अपने बाप शहबाज खान को बैठा देखकर ताबेदारी से इनकी तरफ बढ़ा। इनकी गर्दन कुछ और अकड़ी। रजब खान ने एक नज़र में दाद को देखा। इनके चेहरे पे भी फख्र था। फिर सर झुका लिया। कहाँ जा रहे हैं, इन्होंने वही खड़े खड़े पूछा। सोचा कि एक चक्कर यतीम खाने का लगा आऊं, कुछ चीज़ें तकसीम कराऊं। अभी तक सर झुकाए खड़ा था। शहबाज खान ने एक जताती हुई नज़र अपने भाई पर डाली, जैसे कह रहे हैं देखो ये मेरा बेटा है। फिर इससे माथे पर प्यार किया। मिर्दाद की मुस्कुराहट मदम हुई। इस घर में वहाज खान को एक ही शख्स ठीक से जानता था और इसके सारे गुनाहों पर पर्दा भी डालते थे। वो थे मिर्दाद खान। बाकी सबके लिए तो वो एक आइडियल था। ठीक है, जाएं आप। वो इससे मोहब्बत बाश नजरों से देखते हुए दोबारा बैठ गए और वो तेजी से बाहर निकल गया। जीप स्टार्ट की। अब इसका रुख कोठे की जानब था। अंदर बैठे अफराद अभी भी इसकी गुन गा रहे थे। वो जानता है कि कुछ रोज वो नहीं था तो मैं नहीं, पुकारता रहा इसको इधर उधर कैसे कैसे। जलमलाती रोशनियों से मज़न इस कोठे में जहाँ इस पर परियां उतरती थी, खूब चहल पहल थी। बाहर गाड़ियों की एक लंबी कतार थी, लेकिन अंदर बैठी निगार बेगम फ़ोन पर किसी को हिदायत दे रही थी। बिजली आज बहुत मसला कर रही है, आप फ़ौरन आ जाएं, जनरेटर सेट कर दें ताकि हमारे मेहमानों को कोई दिक्कत न हो। सादी कमरे से चमकीली साड़ी पहनकर निकलती, जहाँ आरा पलट कर ज़रपाश को हिदायत दे रही थी, अगर पूरा कोठा भी तारीकी से भर जाए तब भी हम आपको बाहर निकलने की हिदायत नहीं देते। नीचे पार्किंग में जीप आकर रुकी थी। काले रंग की शलवार कमीज ऊपर वाइसकोट पहने वो अपनी ही असली शान व शौकत के साथ गाड़ी से बाहर निकला था। ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। अंदर ज़रपाश बुरा सा मुँह बना के बैठी थी। इस दफ़ा इसने कोई गड़बड़ नहीं की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, हम चक्कर लगाते रहेंगे, वो कहकर बाहर जा चुकी थी। वो सीढ़ियाँ उतर कर अबूर करके जैसे ही ऊपर पहुंचा, इसका रुख निगार बेगम के कमरे की जानब था।
پورا کوٹھا اندھیرے میں ڈوب گیا تھا۔ اندر کمرے میں بیٹھی زرپاش نے اٹھ کے لیمپ جلانے کی کوشش کی، لیکن لیمپ کا تیل ختم ہو گیا تھا۔ اس نے اندھیرے میں ہی ماچس اٹھائی، جلائی اور اس کی روشنی میں موم بتی ڈھونڈی۔ اسی لمحے دروازہ کھلا، کوئی اندر داخل ہوا تھا، جس کی یادوں سے خیالوں کا خزان دیکھے اسی کی صورت میں آج لگی فقیروں جیسی۔ اندھیرے میں اس سے پتہ نہیں چلا وہ نگار بیگم کے کمرے کے بجائے شاید کسی اور کے کمرے میں آ گیا تھا۔ اندر موجود لڑکی کے ہاتھ میں جلتی ماچس کی مدھم روشنی میں وہ موم بتی جلاتی لڑکی کی پیٹھ ہی دیکھ سکتا تھا۔ اماں جان دیکھیں نا، لیمپ کا تیل ختم ہو گیا ہے، اور بجلی بھی دیکھیں آج ہی جانی تھی، وہ قطعت بڑے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ وہ سمجھی تھی شاید اس کی ماں ہے، اور یہ آواز کس سے بھول سکتا تھا جسے وہ پچھلے 10 دنوں سے ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ یہاں کوٹھے پر اسے ملے گی وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹ کر باہر جاتا، وہ ہاتھ میں موم بتی پکڑے پلٹی۔ مدھم روشنی میں دونوں کے چہرے واضح ہے۔ خوف کے مارے اس کے ہاتھ میں پکڑی موم بتی گر کر بجھ گئی۔ کمرہ ایک دفعہ پھر اندھیرے میں ڈوب گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ یہاں سے بھاگے یا اسے جانے کے لیے کہے۔ وہ اس کی کسی سوال جواب کا نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ خود باہر جانے کے لیے آگے بڑھی، یکدم کسی چیز سے ٹکرائی۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی کسی نے اسے بازو سے تھام لیا تھا۔ وہ اس کے علاوہ ہو بھی کون سکتا تھا؟ آپ کو 10 دنوں سے ڈھونڈ رہا تھا، آپ کی ایک امانت رہ گئی تھی میرے پاس کہ آپ کو لٹکا دوں۔ مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ آپ مجھے کوٹھے کی طوائف کے روپ میں ملیں گی۔ اس نے جتاتے ہوئے لہجے میں کہتے ہوئے اسے چھوڑ دیا اور جا چکا تھا۔ اس کے جملوں کی بارکش اس سے بھی سنائی دے رہی تھی۔ وہ چیخ چیخ کے کہنا چاہتی تھی کہ وہ طوائف نہیں، لیکن اب یہ سننے والا کوئی نہیں تھا۔ منزل پہ جو پہنچا تو معلوم ہوا خود اپنے لیے راہ کی دیوار بھی میں تھا۔ وہ تیزی سے باہر نکل تو سامنے سے آتی رانی سے ٹکر گیا۔ رانی جیسے اس موقع کی تلاش میں تھی، جلدی سے اس کا راستہ روک دیا۔ اس نے ایک تپتی ہوئی نگاہ اس پر ڈالی۔ ہاں جی، کبھی ادھر بھی نگاہ کر دیا کریں۔ نیند برہنہ لباس پہنے ڈارک میک اپ میں وہ قیامت ڈال رہی تھی۔ ہاتھ میں رہو اپنی رانی، وہ غصے میں کہتا ہوا جان چھڑا کر جانے لگا۔ آپ کچھ وقت گزاریں گے تو آپ کو بھی دل لگی ہو جائے گی۔ اس نے گربان سے پکڑ کر اسے نزدیک کرنا چاہا، وہ تو قدم پیچھے ہو گیا۔ میری جان تم بہت خوبصورت تھی، لیکن ہوتا تو آئی یہ تمہارے ساتھ دل بہلایا جا سکتا ہے، دل لگایا نہیں جا سکتا۔ اسے ایک جھٹکے ساتھ دھکا دے کے وہ تیزی سے آگے بڑھ گیا تھا۔ سوچ تو جیسے وہ 10 دنوں سے ڈھونڈ رہا تھا وہ طوائف تھی، تو کیا اس دفعہ وہاں جہان ایک طوائف کی چاہت کر بیٹھا ہے؟ وہ دل بہلانا چاہتا تھا، لیکن وہ دل لگا بیٹھا تھا، وہ ماننے سے انکاری تھا۔ آج گمسم ہے جو برباد جزیروں جیسی، اس کی آنکھ میں چمک تھی کبھی ہیروں جیسی۔ رات کا گہرا سایہ کسی آسیب کی طرح اس روشنیوں سے جلملاتے کوٹھے کو اپنی لپٹ میں لے رہا تھا۔ درختوں کو چھوتے ہی ہلکی ہلکی ہوا درختوں کو چیر کے آگے گزر جاتی تھی، کچھ پتے لرز کے زمین بوس ہو جاتے تھے۔ اندر کوٹھے میں پریوں کا رقص اختتام پذیر ہوا تھا۔ زمین پر بیٹھی رانی پاؤں سے گھنگریلے اٹھا رہی تھی، پاس کھڑی نگار بیگم سر جھکا کے کھڑی جہاں آرا کو ہدایت دے رہی تھی۔ وہاں سے دائیں ہاتھ کو جاؤ تو اس چھوٹے سے سجے ہوئے پلنگ پر وہ گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھی رو رہی تھی۔ پاس ایک تصویر پڑی تھی، آنسو اس پر تصویر پر گر رہے تھے۔ وہ شکوہ کرنا چاہتی تھی، لیکن یہاں شکوہ سننے والا کوئی نہیں تھا۔ دور ٹائروں کی چڑچڑاہٹ نے خاموشی کو توڑا تھا۔ وہ تیزی سے جیپ سے نکلا تھا اور حویلی کے اندر داخل ہوا۔ چہرہ سپاٹ تھا، لیکن آنکھوں میں وحشت تھی۔ اندر حویلی میں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے سبھی لوگ کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا، سب لوگوں کا رخ موڑ کر اسے دیکھا تھا۔ آؤ آج کھانا کھا لو، رجب خان نے پلیٹ کر خوش دلی سے اسے کہا تھا۔ وہ ایک نظر سب کو دیکھ کر کچھ بھی کہے بغیر چلا گیا تھا۔ سب نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ ایسے پہلی بار ہوا تھا کہ اس نے رجب خان کا کوئی حکم نہ مانا ہو۔ شاید اس کی طبیعت خراب ہے، رجب خان نے خود سے ہی اندازہ لگایا۔ سب کو مطمئن کرنا چاہا۔ وہ اوپر کمرے کا دروازہ بند کر کے سارے کمرے کا نقشہ تبدیل کر چکا تھا۔ دور دروازہ کھول کر جہاں آرا جیسے ہی اندر چونگی پلنگ پر زرپاش بیٹھی رو رہی تھی۔ آنکھیں متور اور پھوٹے سوجے ہوئے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے۔ وہ تڑپ کر اس کی طرف گئی۔ کیا ہوا آپ کو زری، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ وہ اپنی ماں کو قریب پا کر پلٹ کر رو پڑی۔ اس کی ہچکی بند ہو گئی۔ جہاں آرا اور زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ آپ ہمیں کچھ بتائیں، کیوں رو رہی ہیں؟ زری سب ٹھیک ہے نا؟ وہ بے چینی سے پوچھ رہی تھی۔ اماں جان ہم کوٹھے میں کیوں ہیں؟ ہم رقص نہیں کرتے اماں جان۔ پھر کیوں؟ ہم بھی طوائف سمجھا جاتا ہے۔ وہ انہی سے لپٹ کر روتے ہوئے بتا رہی تھی۔ اور اماں جان یہ انسان کیوں ہمیں سڑک کنارے لاوارث چولہے میں چھوڑ کر گیا، اور ساتھ یہ تصویر بھی چھوڑ کے گیا؟ ہم اپنے ماضی کو لے کر تڑپتے رہیں،
جب پرانے رشتوں کا رشتہ دم توڑ گیا تھا تو کیوں یہ تصویر چھوڑ کے گیا؟ اس نے تصویر اچھالی جہاں آرا بھی بے آواز رو رہی تھی۔ آج اس کے پاس تسلی کے لیے الفاظ نہیں تھے۔ بڑی حویلی میں وہ رات کے اس پہر اندھیرا کر کے بیٹھے تھے۔ سگریٹ سے نکلتے دھوئیں کے مرغوب عجیب و غریب شکال بناتے ہوئے کمرے میں موجود رقص تھے۔ وہ ان کی سوچوں کا مخور ان کا ماضی تھا۔ کہتے ہیں کسی کے ساتھ کیا گیا ظلم بھی اسیب کی طرح ہوتا ہے۔ جتنا آپ اس سے پیچھا چھڑاتے ہیں اتنا ہی وہ آپ کو شکنجے میں لیتا ہے۔ ان کے ساتھ ہی ایسے ہی ہو رہا تھا۔ زندگی کے جتنے سال وہ اس کے ساتھ بھول گئے تھے، مہر النساء کو تو یہی لگتا تھا، لیکن وہ اسے کبھی نہیں بھولے تھے۔ اولاد کہاں اتنی جلدی بلائی جا سکتی ہے؟ اسی سوچ نے انہیں ایک دفعہ پھر احساس جرم کا شکار کر دیا تھا۔ ماضی کے کچھ لمحے پھر سے دلچیوں میں دستک دینے لگے۔ جس سرد شام میں وہ اس ننھی بچی کو گود میں بھر کے کھڑے مہر النساء کے رحم کی درخواست کر رہے تھے، کبھی نہ بھولنے والی مہر النساء آج بول رہی تھی اور وہ سن رہے تھے۔ شہباز خان، میں نے آپ کا ہر ایک ستم برداشت کیا، لیکن بس اب میری برداشت جوابدہی ہے۔ اس سے زیادہ مجھ سے امید مت رکھیے گا۔ میں اس بچی کو قبول نہیں کر سکتی جو آپ کی محبت کی آخری نشانی ہے۔ انہوں نے آنسو پیتے ہوئے جھولے میں پڑی اس چھوٹی سی خوبصورت سی بچی کو دیکھا جو بھوک کے مارے بلک بلک کر رو رہی تھی۔ مہر النساء، میں اس کو کدھر لے کے جاؤں؟ اس کا کوئی بھی نہیں رہا اس دنیا میں۔ انہوں نے لب کچلتے ہوئے بے بسی سے کہا، میں نہیں جانتی یہ بات، میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ یہ بچی آپ کا وہ ستم ہے جس ستم نے میری ذات کی دھچکیاں بگاڑ دی۔ مجھے تو یہ تک نہیں معلوم یہ بچی آپ کی جائز اولاد ہے بھی یا نہیں۔ وہ غصے کی انتہا پر تھی اور تبھی شہباز خان نے پلٹے اس کا ہاتھ اٹھانے والا تھے لیکن ضبط کر گئے۔ میں کچھ نہیں جانتی شہباز خان، آپ کو کسی ایک کو چننا ہوگا، یا مجھے اور اپنی بچیوں کو یا اس کو۔ انہوں نے نحوست سے جھولے میں روتی ہوئی بچی کو دیکھا، اور اگر آپ اس نہ لے کے گئے نا تو میں خود اسے آگ لگا دوں گی، زہر دے دوں گی۔ وہ حزانی کیفیت میں اس بچی کی طرف گئی، اس کے سر پر خون سوار تھا۔ مہر النساء، اللہ سے ڈرو، یہ ایک بچی نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ میں اسے کدھر لے کے جاؤں؟ انہوں نے مہر النساء سے پہلے ہی بچی کو اٹھا کر گود میں بھر لیا۔ بچی کو جیسے قرار مل گیا، اس بچی نے نہیں، اس کی ماں نے بگاڑا ہے۔ میری خوشیاں نگل گئی ہے، جائیں اسے میری نظروں کے سامنے سے لے جائیں، چاہے کسی کچرے کے ڈھیر میں پھینکائیں یا سڑک کے کنارے، مجھے فرق نہیں پڑتا، کہہ کر وہ رخ موڑ گئی۔ کچھ دیر وہ بے بسی سے بچی کو دیکھتے رہے، پھر جیسے کسی فیصلے پر پہنچ گئے۔ بچی کو بیبی کارٹ میں ڈالو، چپ چاپ اسے لے کر باہر نکلے۔ گاڑی سٹارٹ کی، بیبی کارٹ میں پڑی وہ بچی نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ آدھے گھنٹے بعد وہ شہر میں تھے، بچی کو لے کر نیچے اترے اور چلنے لگے۔ چلتے چلتے وہ ایک قدرے سنسان سڑک پر پہنچے، آنکھیں نیو تھی۔ ایک درخت کے ساتھ ہی بیبی کارٹ کو رکھا۔ سردی کی رات میں روڈ بالکل سنسان تھی۔ بچی خاموشی سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی، آگے بڑھ کر بچی کا ماتھا چوما اور باپ کا لمس محسوس کر کے دھیرے سے مسکرائی تھی۔ وائلن میں لگی اپنی اور اس کی آخری تصویر تحفے کے طور پر اس کے ساتھ رکھ دی تھی۔ شاید وہ یہ چاہتے تھے کہ اگر یہ زندہ بچ گئی جائے تو اسے ڈھونڈ لے۔ ہمیں معاف کر دیجیے گا بیٹا، ہم آپ کی حفاظت نہیں کر پائے، ہم مجبور تھے، لیکن ہم آپ کو اللہ کے سپرد کر رہے ہیں، آپ کے لیے کوئی اچھا وسیلہ بنا دے۔ اس کا ننھا سا ہاتھ چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے، گاڑی میں بیٹھے، گاڑی سٹارٹ کی۔ اس بچی نے ننھی گردن گھمائی، شاید اپنے باپ کو دیکھنا چاہتی تھی، اور زور قطار رونے لگی۔ انہوں نے مڑ کر نہیں دیکھا، یہ آوازیں آج بھی ان کے کانیں پردے پھاڑتی تھی۔ پتہ نہیں وہ زندہ تھی یا مر گئی تھی، وہ کچھ نہیں جانتے تھے، وہ بس اتنا جانتے تھے کہ وہ ان کی بیٹی تھی اور وہ ایک لاپرواہ باپ جو اپنی اولاد کی حفاظت نہ کر پائے۔ ان کی آنکھیں پھر ایک دفعہ بھیگنے لگی تھیں، چاہت لب پر مچلتی ہوئی لڑکی کی طرح، حسرت آنکھ میں دندان کی آثاروں جیسی۔ صبح کی زرد روشنی نے اس چلچلاتی کو ہوٹھے پر لگی بتیوں کو مان کر دیا۔ ہر کمرے میں چہل پہل تھی سوائے اس کی کمرے کے، اور ابھی تک افسردگی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ ساتھ کمرے میں بیٹھی نگار بیگم یہ الفاظ سن کر حیرت کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ فٹافٹ منہ سے پان تھوکا، ہاں جی، آپ زرپاش کی بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے آگے ہو کر ایسے پوچھا جیسے اس کے کانوں سے غضب۔ ہاں، اسی کی۔ اس نے لاپرواہی سے کہا، ہاں جی، پوری کوٹھے میں جس بھی لڑکی وہ ہار رکھیں گے لڑکی حاضر، لیکن زرپاش نہیں۔ انہوں نے ڈور ٹیکنالوجی میں کہا، کیوں؟ اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ کیوں؟ ہاں جی، وہ ضعیف نہیں، وہ کوٹھے میں رہتی ضرور ہے، وہ ضعیف نہیں ہے، اس کی ماں یہ نہیں ہونے دے گی۔ انہوں نے ساری صورتحال بتائی۔ نگار بیگم، صرف ایک رات کی بات ہے، میں اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں، آپ کچھ کریں نا، میں آپ کے وہ اتنے پیسے دوں گا کہ آپ خوش ہو جائیں گی۔ اس نے انہیں لاجی دیا، معذرت، ہاں جی، یہ قصہ ہمارے بس سے باہر ہے، اس کی ماں نے ہماری بہت خدمت کی ہے، کبھی ایک پھوٹی کوڑی نہیں لی ہم سے، یہ کے بدلے میں ہم زرپاش کو دھندے سے دور رکھیں، ہم زبان دے چکے ہیں، اور نگار بیگم زبان سے نہیں پھرتی۔
जरपाश वाली बात मुमकिन नहीं, इन्होंने साफ साफ अल्फाज में कहा और फिर से पान चबाने लगे। वह एक साथ निगाहपन डालता उठ खड़ा हुआ। मेरा नाम भी मेरे माँ बाप ने वहाँ जान रखे हैं, निगाह बेगम, और मेरी भी जिद है, मैं भी जरपाश के साथ वक्त गुजार के रहूंगा, चाहे मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। और तपश बड़ी नजरों से देखता बाहर निकल गया। निगाह बेगम ने सर झटक दिया, लेकिन वो अभी तक सोच रही थी कि इसने जरपाश को देखा कहाँ है। शाम तन्हाई गम न करके तेरे कोई हम सफ़र नहीं हम हैं, जहाँ रौनक इख्तियार हुई थी जब परेशानी से मुलाजमों को हिदायत दे रही थी। जरी का बहुत तेज़ बहार है, हमारा जाना ज़रूरी न होता तो हम कभी न जाते। आप इन्हें वक्त पर दवाई देते रहेगा, हम जल्दी आने की कोशिश करेंगे। बेड पर आंखें मूंद गहरी नींद सोई जरी की निगाहत ज़्यादा चेहरे को देखते हुए इन्होंने परेशानी से कहा और खुद चादर ओढ़कर उठ खड़ी हुई और मुलाजिम को हिदायत देते हुए कमरे से बाहर निकल गई। मुलाजिम ने इनकी पैरवी की। अब कमरे में जरपाश कह रही थी, कितने मगरूर पहाड़ों के बदन चाक हुए, तेज किरणों की जो बारिश हुई तीरों जैसी। गुस्से से जैसे ही कमरे से बाहर निकला, चमकीले पर्दे के पार नजर पड़ते ही ठटका हुआ अंदर पलंग पर गहरी नींद सो रही थी। वो खुद को रोक न पाया और अंदर चला गया। वो अभी तक सो रही थी, इसके पास खड़ा इसको काफी देर से देखता रहा। वह इसे इतनी मासूम लगी कि बेसाख्ता इसके लंबे बालों में उंगली फेरने लगा और किसी की मौजूदगी महसूस करके घबराकर उठ बैठी। दान चुभते ही इसकी आसान हाथों को फिर से सामने खड़ा मुस्कुरा था। इसे बुखार की वजह से बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी, फिर भी उठ खड़ी हुई और कमरे से बाहर जाने लगी जब किसी ने दरवाजे के सामने खड़े होकर इसका रास्ता रोक लिया। आप मुझसे क्यों भाग रही हैं? दो मानी लहजे में पूछा गया। हमारा रास्ते छोड़िए। नजरें जगाकर इस्तफार किया गया। अभी कहाँ? वो लापरवाही से कहकर दो कदम करीब आया था। वह दो कदम पीछे हुई थी। वो दीवार के साथ जा लगी और इसने दोनों बाजू दीवार के साथ लगाकर घेरा तंग कर लिया था। वो सांस रोकी खड़ी थी, जिस्म पर कबकबाहट तारी थी और बस रो देने को तैयार थी। नजरें अभी तक जगा रखी थी। वो लंबी पलकों में भटक कर रह गया था। हमें तो पता ही नहीं था निगार बेगम ने सारे जहां का हुस्न इस खोटे में छुपा कर रखा है, इसने धीरे से कहा था। इसने यकदम सर उठाया। इसकी आंखें भीगी हुई थी, इसका दिल बेसाख्ता धड़का था। जान लेने का इरादा रखती हैं क्या? बेसाख्ता वो कह बैठा था। हमें दाने दे दे। आवाज बहुत आस्ते थी। वह नाजुक परी इसके चौड़े सीने के पीछे छुप गई थी। अब आप इसकी बर्दाश्त इतनी ही थी, वो खड़े ही नहीं हो पा रही थी। बाहर घबराहट, कमजोरी, इसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वही जमीन पर बेहोश होकर गिरने लगी कि इसने इसे थाम लिया। बस इस नाजुक सी लड़की को देख रहा था, इसीलिए हमें इसने फैसला बदला था। ख्याल जब्त और तर्क के ताल्लुक यही पत्थर बहुत भारी है। अब तक सूरज की किरणें अब आहिस्ता आहिस्ता मध्यम हो रही थी। शाम का से अंधेरा रोशन खत्म करने को बेताब था। आसमानों पर उड़ते परिंदों की परवाज़ों में तेजी आई थी। दरख्तों के पत्ते हौले हौले लरज रहे थे। ऐसे में इस कोठे के इस छोटे कमरे में अपने बाजू में थामे वहाज को पहली दफा अपनी धड़कनों का शोर सुनाई दिया था। इसे महसूस हुआ सा इसका दिल अभी पंजरा तोड़कर बाहर निकल आएगा। एक लम्हे में से महसूस हुआ कि इसका सारा गुरूर हाथ में मिल जाएगा। वो अभी तक बेहोश ताकत इसकी बाहों में जुड़ रही थी। वो बस इसे इतनी करीब से देख रहा था, इसे खुद अपनी हालत की समझ नहीं आ रही थी। अगले ही लम्हे वो अपने ख्वासे में लौटा।
اس نے ایک ادا سے کہا، لہجے میں افسوس بھی برایا۔ عورت کو خود کو طاقتور بنانا چاہیے، اس کو اپنی ضرورتوں کے لیے اپنی عزت کو قربان نہیں کرنا چاہیے، اسے مرد کی نکاح کے جھانسے میں نہیں آنا چاہیے۔ وہ جیسے اس کی کسی اور ہی دنیا میں لے کے گئی تھی، جہاں عورت ایک معصوم پرندہ اور مرد ایک ظالم شکاری تھا۔ زرپاش کسی کے بغانے پر وہ جیسے اس دنیا میں واپس لوٹی۔ دروازے میں اس کی چادر اوڑھے اس کی ماں کھڑی تھی، چہرے پر فکر مندی کے آثار تھے۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ بخار اتر گیا آپ کا؟ واقعی بڑی چادر وہیں بیڈ پر پھینک کر زری کی طرف لپکی، اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ یا اللہ تیرا شکر، بخار اتر گیا، وہ تشکرانہ لہجے میں بولی۔ لمبے سانس لے کے وہیں پلنگ پر زری کے قریب بیٹھ گئی۔ وہ ڈیرے سے مسکرا دی۔ اچھا میں چلتی ہوں۔ رانی اٹھ کھڑی ہوئی، زری اس کی طرف دیکھ کر مسکرائی، وہ بھی مسکرا دی۔ موہنی جیسی چال لیتی دروازے تک گئی، پھر ایک نظر پلٹ کر پلنگ میں اپنی ماں کے ساتھ بیٹھی باتیں کرتی زری کو دیکھا اور پلٹ گئی۔ اب پیچھے زری کے ذہن میں رانی کی باتیں ہی گردش کر رہی تھی۔ کہتے ہیں دشمن اپنا پہلا وار کرتا ہی دماغ پر ہے، دماغ کو مفلوج کرنے کے بعد ہی وہ جسم پر حملہ کرتا ہے، کیونکہ جب تک دماغ کام کرتے رہتے ہیں دشمن کی جیت کے امکان صفر سے ہوتے ہیں۔ رانی نے مجھے یہی کیا تھا۔ اب مطمئن سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی اور اندر بیٹھی زرپاش یہ سوچ رہی تھی کہ اپنی ماں کو بتائے یا نہیں، وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ جاؤ جیت کا جشن مناؤ، میں جھوٹا ہوں تم سچے ہو۔ صبح کی مدھم روشنی نے دھیرے دھیرے اس کوٹھے کو اپنی لپٹ میں لینا شروع کر دیا۔ رات کا ملجلی اندھیرا اس وقت بھی باقی تھا، کیونکہ آسمان پر کالے بادلوں کا راج تھا۔ مین بسرے کو بیقرار تھے، صبح کے 10 بجے رات کا گمان ہوتا تھا۔ ایسے میں کوٹھے کی تمام بتیاں روشن تھیں۔ آج کوٹھے میں کوئی رقص نہیں رکھوایا گیا تھا۔ موسم کی خرابی اور ضائفوں کی تھکاوٹ بنیادی وجہ تھی، اس لیے آج کوٹھے میں گرما گرمی کم تھی۔ وہ سفید رنگ کی قمیض شلوار زیب کیے، کھلے بال کمر پہ پھیلائے، گھٹنوں کو باہیں ملائے اوپر تھوڑی ٹکا کر بیزاری سے بیٹھی کھڑکی سے باہر بادلوں سے ڈھکے آسمان کو دیکھ رہی تھی، جہاں عرب کوٹھے کے آخری حصے میں نئے آنے والی لڑکیوں کو رقص سکھا رہی تھی۔ اور زرپاش کے کمرے کے ساتھ ہی نگار بیگم چمکیلی سابری زیب کی اونچے جوڑے کیے میک اپ سے لٹے چہرے کے ساتھ برتن حیرت میں ڈوبی سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ تھوڑا آگے کی طرف سرکی۔ اس نے آنکھوں میں آنکھیں دیکھ کر بے یقینی سے بولا۔ اسی لمحے وہ پلنگ سے اتری اور کمرے سے باہر نکلی۔ رخ رانی کے کمرے کی طرف تھا۔ اسی لمحے شناسا آواز کانوں میں ٹکرائی اور اس کے قدم وہیں تھم گئے۔ میں زرپاش سے شادی کرنا چاہتا ہوں نگار بیگم۔ وہ آج کے یہ الفاظ کسی بم کی طرح اس کی سماعت عبوری کرے اور دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑی زرپاش نے بے یقینی سے یہ الفاظ سنے۔ ہاں جی، پاگل ہو گئے ہیں کیا آپ؟ اتنی بڑی حویلی کے خان ہیں، آپ ایک طائف کی بیٹی سے شادی کریں گے؟ منہ سے پان تھوک کر اس کے بید ہوئے جسم والی خاتون نے برا سا منہ بنا کر کہا تھا، اور باہر کھڑی زرپاش سانس روک کے سن رہی تھی۔ آپ سے مشورہ نہیں مانگا، بس یہ کہہ رہا ہوں کہ زرپاش کا مجھ سے نکاح کروا دیں۔ اور ابھی بھی اپنی بات پر بضد تھا، تب ہی بگڑ کر بولا تھا، پیسوں کی فکر مت کریں، جتنا کہیں گی دے دوں گا، بس وہ مجھے کسی بھی قیمت پر وہ چاہیے۔ وہ ڈور ٹوک لہجے میں کہتے ہوئے اٹھنے لگا۔ جب درام سے دروازہ کھلنے پر وہ چونکا، سامنے لال چہرے لیے وہ کھڑی اسے گھور رہی تھی۔ ہاں جی، آپ کون ہوتے ہیں میری قیمت لگانے والے؟ کوٹھے پر ضرور ہوتی ہوں، طائف کی بیٹی ضرور ہوں، لیکن بھیڑ بکری نہیں ہوں کہ خریدے آئیں اور قیمت لگائیں اور دل بہلائیں۔ وہ چپتے ہوئے لہجے میں کہہ رہی تھی، وہ بس چہرے پر بیزاری سجائے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ میں قیمت نہیں لگا رہا، تمہارے نکاح کر کے لے جاؤں گا، زیادہ باتیں مجھے پسند نہیں۔ اسے سختی سے ٹوکتے جانے لگا۔ اپنا دل بہلانے کے لیے نکاح کو بھی بدنام نہ کریں، جانتی ہیں آپ جیسے برائے نام عزت دار کوٹھوں پر آتے ہیں، دل بہلاتے ہیں، قیمت لگاتے ہیں، پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کو تو اتنا گٹھیا ہے کہ ابھی اتنے ہی بول پائی تھی جب غصے سے پلٹا اور اس کا بازو پکڑ کر اپنے قریب کرنا چاہا کہ زوردار تھپڑ اس کے خون تک گرما گیا۔ وہ بے یقینی سے لال آنکھوں سے دیکھتا گیا۔ نگار بیگم جو ابھی تک خاموش تماشائی تھی، بات بگڑتی دیکھ کر زرپاش کو جھڑکنے لگی۔ طائف کے کوٹھے میں رہتی ضرور ہے، لیکن طائف نہیں ہوں میں کہ جب جس کا دل چاہے دل بہلائے، قیمت لگائے، آئندہ مجھے چھونے کی کوشش مت کیجیے گا۔ وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ وہ لال بونوں کا چہرہ لیے اسے جاتا دیکھتا، ہاں جی جانے دیجیے، آپ کیا دل لگا بیٹھے، دل بہلائیں، اور بڑی خوبصورت لڑکی ہیں میرے پاس۔ نگار بیگم بات سنبھالنے کی عرض سے بولی، نہیں، اب میری ضد، میرا جنون، میں اس کا یہ غرور توڑوں گا۔ یہ طائف کے کوٹھے میں رہ کر بھی طائف نہیں ہے، میں بناؤں گا اس کو طائف، اور میں لگاؤں گا اس کی قیمت۔ اس نے وہاں جان کو تھپڑ مارا۔ اس کا خطاب اسے آخری سانس تک دینا ہوگا۔ وہ واقعی کوٹھے میں رہنے والی بیوی نہیں بنتی، وہ طائف ہی ہوتی ہے، طائف ہی رہتی ہے۔
وہ ڈانٹتے ہوئے غصے سے بے ہو رہا تھا، لیکن یہاں سننے والا کون تھا؟ جس نے سنا تھا وہ جا چکی تھی۔ وہ زرپائش سے کم از کم زرپائش ایسی توقع نہیں رکھتا تھا کہ وہ ایسے کرے گی، اور آج پہلے والی ڈری سیمی زرپائش نہیں تھی، یہ تو کوئی اور ہی تھی۔ وہ ابھی تک پھیرے ہوئے شیر کی طرح لال بنوں کا چہرہ لیے کھڑا تھا، اور اس نے تیزی سے اندر جا کر کمرے کو کنڈی چڑھائی اور وہیں دیوار کے ساتھ لگ کر اپنا رکا ہوا سانس بحال کرنے لگی۔ وہ نہیں جانتی تھی آگے کیا ہوگا۔ اسی لمحے دروازہ زور سے بجا اور وہ ڈر کے مارے اور سمٹ گئی۔ زری دروازہ کھولنے جہاں آرا کی آواز سن کر اسے کچھ حوصلہ ہوا، اس نے تیزی سے دروازہ کھولا۔ ان کے گلے لگ کر زوردار رونے گھبرا گئی، اور زری نے اسے لمحہ انہیں سب بتا دیا۔ وہ حیرت زدہ سی وہیں کھڑی رہی، پھر بولی، تو فقط اتنا آپ پریشان نہ ہوں، ہم نگار بیگم کو جانتے ہیں، وہ مر سکتی ہے لیکن وعدہ خلافی نہیں کر سکتی۔ انہوں نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، پتہ نہیں وہ مطمئن ہوئی تھی یا نہیں، لیکن جہاں آرا اب بہت پریشان نظر آ رہی تھی۔ جن نظروں سے اتنے سال انہوں نے اپنی بیٹی کو بچایا تھا وہ ابھی انہی نظروں کے زد میں تھی، اور اسی لمحے نگار بیگم کا لاکھ سمجھانے کے باوجود دل میں بھڑکتی بدلے کی آگ لے کر اس کوٹھے سے نکلا تھا۔ اس زرپاش کو حاصل کرنا تھا، یہ اب اس کی ضد تھی، اور زرپاش کسی قیمت اسے قبول نہیں کرنا چاہتی تھی، اور یہ صبح دھیرے دھیرے سڑک رہی تھی۔ گزر رہی ہے گلی سے پھر تیز ہوائیں، کوڑا کھولوں دیوے بجے اداس لوگوں، اپنے اندر دکھتے تکلیف پریشانی سمجھ صبح کی روشنی مدھم ہونے لگی، اور رات کے اندھیرے نے کمال ہوشیاری سے اپنی روشنی کو ختم کیا۔ سورج چپکے سے نظریں چرا کر چھپ کے بیٹھا تھا، اور چاند منہوں میں تماشا تھا، اس میں اتاروں کے ساتھ ڈھکے ہوئے آسمان کے نیچے بیٹھی تھی۔ آدھی استینے والے سفید قمیض نیچے چوڑی دار پاجامے پہنے زمین پہ بیٹھی تھی، سر پر چاندنی اتر آئی تھی، چہرے پر ہلکی ہلکی چھڑیاں بھی جنہیں وہ میک اپ سے اب چھپاتی تھی، اور آج بھی 16-17 سال کی لڑکی لگتی تھی۔ آنکھوں میں صدیوں کی ریاضت تھی اور چہرے پر تھکان۔ وہ جہاں آرا تھی، اس نے ایک شاندار وقت گزارا تھا، اپنے وقت کی سب سے مشہور طائف جو زمین پر رقص کرتی تھی تو آسمان جھومنے لگتا تھا۔ لوگ اس کی ایک جھلک تو ترستے تھے، اور تب تک جہاں آرا تھی جب تک وہ ماں نہیں تھی، اور جب وہ ماں بنی تو ماں بن کر ہی رہے گی۔ اس دن جہاں آرا کہیں کھو گئی تھی، بس اسی دن صرف زری کی ماں بچی تھی۔ انہیں آج بھی وہ دن یاد تھا جب وہ رات کو لیٹ کسی شو سے واپس آ رہی تھی۔ انہوں نے کسی بچی کے رونے کی آواز سنی، وہ تڑپ کر رہ گئی، اور ایک عام عورت تھی لیکن بچی کی چیخ پکار نے اس کے سوئے ہوئے احساسات کو جگایا تھا۔ وہ فوراً گاڑی روکو سختی سے ڈرائیور کو رکنے کے کہہ کے وہ دوپٹہ سیٹ کر کے گاڑی سے اتری تھی۔ آواز کی تعقب میں گئی، انہیں پیڑ کے نیچے ہی بیبی کارٹ میں ایک نومولودہ خوبصورت بچی روتی ہوئی نظر آئی۔ انہوں نے فوراً اسے گود میں بھر لیا، بچی فوراً خاموش ہوئی اور اس سے دیکھنے لگی۔ جہاں آرا نے نظریں گھما کر جہاں وہاں دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ انہیں محسوس ہوا کہیں یہ اغوا کار کوئی گینگ نہ ہو۔ ایک لمحے کے لیے انہوں نے سوچا کہ بچی کو واپس رکھ دیں، پھر ان کے معصوم چہرے کو دیکھا تو یہ نہ کر سکی۔ یکدم ان کی نظر زمین پر الٹی پڑی تصویر پر پڑی جس سے وہ سوری بیٹا کے حروف لکھے دیکھ کر وہ چونکی، جھک کر تصویر اٹھائی اور کسی مرد کی تصویر تھی۔ ساتھ ہی یہی بچی معاملے نے کچھ سمجھ آ گیا۔ وہ چپ چاپ بچی کو لے کر کوٹھے پہ لے آئی تھی۔ انہیں اچھی طرح یاد تھا کہ نگار بیگم نے کتنا ہنگامہ کیا تھا، تب ان کے قدموں میں بیٹھ کر انہوں نے درخواست کی تھی اور پوری زندگی خدمت کا وعدہ کیا تھا، تب زرپاش کو اس کوٹھے میں جگہ ملی تھی۔ وہ چاہتی تو تھانے میں تصویر دیتی، بچی کو باپ سے مروا دیتی، لیکن اس لمحے وہ خود غرض ہو گئی تھی۔ تب انہوں نے اس کا نام زرپاش رکھا تھا، جس کا مطلب بہت خوبصورت، اور وہ تھی بھی بہت خوبصورت۔ اور یوں وہ اس کوٹھے میں پلی بڑھی تھی، اور یوں سب ایک دم ختم ہو رہا تھا۔ وہ جانتی تھی اس کے بعد اس کوٹھے میں زرپاش کا کوئی نہیں تھا۔ اٹھی، سیڑھیاں اتر کر کمرے میں گئی، زرپاش گہری نیند سو رہی تھی۔ دروازہ کھولا، فائل نکالی اور بیماری کی رپورٹس تھی۔ انہیں بلڈ کینسر تھا۔ ان کے پاس وقت بہت کم تھا اور وقت فیصلے کا تھا۔ انہوں نے ایک نظر سوتی ہی زرپاش کو دیکھا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اتنی خائف کیوں رہتی ہو، ہر آہٹ سے ڈر جاتا ہو؟ اگلی صبح امید، روشنی، دکھ، مایوسی، ضد اور افسوس کے ساتھ اتری تھی۔ جہاں آرا کی طبیعت خراب تھی وہ کمرے میں سو رہی تھی، زرپاش اسے کمرے میں اکیلی تھی۔ نگار بیگم لڑکیوں کو ہدایت دے رہی تھی۔ اسی لمحے وہ تیزی سے کوٹھے کے اندر داخل ہوا تھا۔ اس کا غصہ ابھی بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ وہ سیدھا زری کے کمرے میں آیا تھا۔ وہ کھلے بال شانوں میں پھیلائے سابقہ لباس شیشے کے سامنے کھڑی کنگھی کرنے میں مصروف تھی۔ یکدم کنگھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گری۔ آئینے میں دیکھ سکتی تھی کہ وہ پیچھے کھڑا تھا۔ اسے اپنے سانس رکتا ہوا محسوس ہوا، ہولے سے مسکرا کر وہی پلنگ پر بیٹھ گیا۔ ایک طائف پر اتنا غرور نہیں جچتا۔ وہ اس کے قریب بیٹھ کر آنکھوں میں ترہم لیے اسے دیکھ رہا تھا، لہجے میں مستحضر نمایاں تھا۔ وہ نظریں جھکائے بھی اس لہجے کی ذلت محسوس کر سکتی تھی۔ میں طائف نہیں ہوں، تم میری قیمت نہیں لگا سکتے، وہ برہمی سے کہنے لگی۔ وہ بھی بیٹھا اس پری پیکر لڑکی کو دیکھنے لگا جو غصے میں بھی خوبصورت لگ رہی تھی۔
कोठे में रहने वाली तवाइफ ही होती है मेरी जान, शायद तुम्हें किसी ने बताया नहीं। वो लापरवाही से कहता हुआ इसके मुकाबले खड़ा हुआ। मैं कोठे में पर रहती जरूर हूँ, लेकिन मैं तवाइफ नहीं हूँ। मेरी किस्मत मुझे यहाँ ले आई थी, लेकिन मैंने आज तक किसी के सामने रक्स नहीं किया। वो हंसी होते हुए कमजोर लहजे में बोली। इसे एक सेकंड के लिए सामने खड़ी इस लड़की पर तरस आया, लेकिन अगले ही लम्हे इससे वो तमाचा याद आया जो इसने इसके मुंह पे मारा था। हाँ हाँ, ये ठीक है, तुमने किसी के सामने रक्स नहीं किया, ना तो कोठे में रहते हुए भी तवाइफ नहीं हो, ना तुम्हारी आज तक किसी ने कीमत नहीं लगाई। तुम इस बात पर गुरूर है ना? इसने कुछ इतने जोर से इसका बाजू पकड़ा कि वो चूड़ियाँ टूट के इसके बाजू और वहाज का हाथ भी जख्मी कर गई थी। इसकी आंखों में दर्द के मारे पानी जमा होने का, और वहाज की आंखों में जैसे खून उतर आया था। मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, अब तुम रक्स भी करोगी और तुम्हारी कीमत भी लगेगी, और तुम्हारी कीमत मैं लगाऊंगा। अब तुम्हें वहाज खान पर हाथ उठाने का अंजाम पता चलेगा, और तुम्हें बताऊंगा कोठे पे रहने वाली औरत अगर रक्स ना भी करे तो वो तो आइफी होती है। याद है ना, इस थप्पड़ की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। एक झटके से इसका हाथ छोड़ के वो तेजी से बाहर निकल गया, और वो बेबसी से इस जुनूनी इंसान को देख कर रह गई।